पुराने जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में तो माहिर था ही, वैसे भी बहुत अक्लमंद था। उसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। दोनों एक दूसरे के गम और दुख में बराबर के शरीक थे और एक दूसरे की खुशियों के साथी भी थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द बिल्कुल नौजवान था। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि उस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। उन दोनों का मकान भी न बचा। सारा का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक रोज सुबह दोनों अपने गांव को खैर बात कहकर बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उस गांव में उन्होंने जिंदगी के न जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाग की सेध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गरूब होने ही वाला था कि उन्हें एक शहर के आसार दिखाई देने लगे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। शागिर्द ने कहा, खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है, खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा। उस्ताद कहने लगा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं किसी घर से कुछ लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया। कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा मंसूबा बनाया। दोनों के दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था। रात भी वो उसी के नीचे सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से जरूरत की चीजें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे और वहीं जिंदगी के दिन गुजारेंगे। शागिर्द ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो उसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। ये सोचकर वो एक सीधा मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनक था और उसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। उसने पूछा, भाई साहब, लड्डू क्या भाव है? टका सेर। दुकानदार ने कहा। क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा, हाँ टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुला कर 1 सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयाँ 1 सेर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टका थमा दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब, गोभी क्या भाव है? उसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हर चीज टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ा गया अपने उस्ताद के पास। उस्ताद ने जो उसे इस तरह भागते और हाँफते कांपते देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते हुए क्यों आ रहे हो? खैरियत तो है? और ये क्या, तुम सिर्फ 1 लिफाफा उठाए हुए हो? तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थी। उस्ताद, मजे आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सेर बिकती है। ये देखो, ये 1 सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे सेर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गर्ज हर चीज 2 पैसे सेर। यहाँ तो मजे आ जाएंगे। खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहीं रहेंगे। उस्ताद उसकी बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई लफ्ज भी ना निकला। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सेर लेकर खाया करेंगे। ना कुछ पकाने की जरूरत, ना मुसीबत भरने की। बाजार से खरीद कर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, यहाँ रहना ठीक नहीं। अरे उस्ताद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा।
اس سے زیادہ مزے بھلا اور کہاں آئیں گے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی ہو؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بیٹا کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اندھیر نگری ہے۔ تم کچھ بھی کہو استاد، میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اگر میں یہاں نہ رہوں تو؟ استاد نے پوچھا۔ تو بھی میں یہیں رہوں گا استاد، لیکن میں کہتا ہوں تم بھی نہیں جاؤ تو زندگی کے باقی دن یہیں عیش و آرام سے گزریں گے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ استاد بھی اپنی ضد پر اڑ گیا۔ تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، استاد نے کہا۔ تمہاری مرضی ہے استاد، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ یہ سن کر بوڑھے استاد کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے اس شاگرد کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اس کا شاگرد اس سے ایسی بے رخی سے پیش آئے گا۔ خیر، دونوں نے مٹھائی کھائی اور پڑھ کر سو رہے۔ صبح ہوئی تو استاد اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے استاد؟ شاگرد نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ تو کیا ابھی اور اسی وقت جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا، مجھے یہاں رہنے سے خوف آتا ہے۔ مان جاؤ استاد، یہاں سے نہ جاؤ، شاگرد نے کہا۔ دنیا کے تختے پر اتنا عیش کہیں نہیں کر سکو گے جتنا یہاں، اور اگر تم جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تو 2-4 دن تو عیش کرتے جاؤ۔ نہیں، میں صرف دن نکلنے تک ٹھہر گیا تھا، اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گا، استاد نے کہا۔ استاد نے اپنا جھولا کندھے پر ڈالا اور شہر سے باہر جانے والی سڑک پر نکل گیا۔ ٹھہرو استاد، میں تمہیں شہر کے باہر تک چھوڑ آتا ہوں، یہ کہہ کر شاگرد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ شاگرد کہنے لگا، میں حیران ہوں استاد، آخر تمہیں یہاں رہنے میں کیا ڈر ہے، کیا خطرہ ہے؟ ہمارا کام تو بھیک مانگنا ہے، ہمیں کسی سے کیا ڈرنا، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ استاد کہنے لگا، اس وقت تم میری ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب تم میری یہ باتیں یاد کرو گے اور کہو گے کہ کاش میں نے اپنے استاد کی باتیں مان لی ہوتی۔ میں اب بھی تمہیں یہی کہتا ہوں، میرے ساتھ چلے چلو، لالچ میں نہ آؤ۔ ہرگز نہیں استاد، میں اسی جگہ رہوں گا، شاگرد نے کہا۔ اچھا تو میری ایک بات سن لو، اگر کبھی تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے استاد کو ضرور دل ہی دل میں یاد کر لینا، ہو سکتا ہے کہ قدرت مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے۔ تم یوں ہی فکر کر رہے ہو استاد، شاگرد بولا، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹے گی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھاتا ہوں بیٹا، میرے ساتھ چلو، استاد نے مایوس ہو کر کہا۔ اور میں اب بھی تمہیں آخری بار کہتا ہوں استاد کہ تم یہیں رہو، شاگرد نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا لی تھی اور اس میں مزے سے رہنے لگا تھا۔ اب وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ صبح اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور جو 2-4 آنے ہاتھ لگتے وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے، کیونکہ ہر چیز ٹکے سیر مل جاتی تھی۔ وہ مٹھائیاں، گھی، دودھ، خشک میوے پیٹ بھر بھر کر کھاتا اور اپنے استاد کو بے وقوف خیال کر کے خوب ہنستا اور کہتا، کاش استاد یہاں سے نہ جاتا، استاد یہ بے وقوفی نہ کرتا۔ اب اس سے کوئی کام نہ ہوتا تھا، کئی دن بھیک مانگنے بھی نہ جاتا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا رہتا، وہ ان میں سے لے کر خوب کھاتا اور کہہ لگاتا۔ ہر فکر سے آزاد ہونے اور خوب کھانے اور کوئی محنت مشقت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم موٹا ہونے لگا۔ وہ اپنے موٹے ہوتے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور بھی زیادہ کھاتا۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم پھولتا چلا گیا اور وہ پھول کر اتنا کپا ہو گیا کہ اب اس سے چلا بھی مشکل سے جاتا تھا۔ جب پیسے ختم ہونے لگتے، بازار میں جا کر کسی موڑ پر بیٹھ جاتا۔ شہر کے لوگ اس کے موٹاپے پر ہنس کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، جن سے وہ پھر سیروں کے حساب سے چیزیں خرید کر جھونپڑی میں جمع کر لیتا اور کھانے لگتا۔ اب یہی اس کی زندگی تھی اور اس کا موٹاپا روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنیے۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تمام درباری حاضر تھے کہ اس کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ بادشاہ سلامت، اس شخص کو بازار سے پکڑ کر لایا گیا ہے۔ یہ بازار میں کیا کر رہا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جہاں پناہ، اس نے ایک شخص کی جیب کاٹی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے جس کی جیب کاٹی گئی ہے؟ سپاہی بولا، وہ باہر موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے پیش کرو۔ اس شخص کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا اس شخص نے تمہاری جیب کاٹی ہے؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جی ہاں جناب۔ تم نے اسے جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ بادشاہ نے غرا کر پوچھا۔ جی، وہ شخص گھبرا گیا۔ تمہاری غفلت کی سزا تمہیں دی جائے گی، جیب کترے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کا فرض انجام دے رہا تھا
اور اسے پکڑ لو جس کی جیب کاٹی گئی ہے۔ اس نے جیب کٹنے ہی کیوں دی؟ کل صبح اسے شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی جیب کترے کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی جیب کٹی تھی اسے پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن چوراہے پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ اس بے گناہ شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر چوراہے تک لایا گیا۔ وہ بیچارہ غریب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایک تو اس کی جیب کاٹی گئی اور اب ایک اسے پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ لوگوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے بادشاہ سلامت کی سواری آئی۔ بادشاہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ پھانسی اسے دے دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے پھندا اس آدمی کی گردن میں ڈالا، لیکن پھندا ڈھیلا تھا اور وہ شخص بہت دبلا پتلا تھا۔ جلاد میں بھی اتنی عقل کہاں تھی کہ پھندے کی گرہ کو تنگ کر دیتا۔ حیران اور پریشان کبھی پھندے اور کبھی اس آدمی کی گردن کو دیکھنے لگتا۔ کیا بات ہے، تم اسے پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ بادشاہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ عالم پناہ، پھانسی کا پھندا اس شخص کی گردن میں فٹ نہیں ہوتا۔ پھندا بہت ڈھیلا ہے اور یہ شخص بہت دبلا پتلا ہے۔ اب میں اسے پھانسی دوں تو کیسے دوں؟ بادشاہ نے یہ سنا تو سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے وزیر اور امیر بھی پریشان ہو گئے۔ سب مل کر سوچنے لگے کہ پھانسی کیسے دی جائے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پھندے کی گرہ کو تنگ کر کے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بادشاہ خوش ہو کر بولا، تم سب بالکل بے وقوف ہو، گدھے ہو، جو اتنی سی بات بھی نہیں سوچ سکتے۔ اگر اس شخص کی گردن میں پھانسی کا پھندا نہیں آتا تو اسے چھوڑ دو، اور شہر میں جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی دے دو۔ لیکن پھانسی دینے سے پہلے ہمیں ضرور اطلاع دے دی جائے، کیونکہ ہم یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر سب لوگ اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کتنی شاندار ترکیب بتائی ہے اور وہ سب کتنے بے وقوف ہیں کہ اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکے۔ پھندا اتار کر سپاہیوں کو دیا گیا اور وہ ایسے شخص کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس کی گردن میں پھندا فٹ آ سکے۔ سب سے پہلے وہ ایک موٹے حلوائی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے سوچا یہ شخص کافی موٹا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کی گردن میں پھندا فٹ آ جائے گا۔ انہوں نے اس سے کہا، نیچے اترو۔ حلوائی سرکاری آدمیوں کو دیکھ کر بہت گھبرایا، مگر مرتا بیچارہ کیا نہ کرتا، نیچے اترایا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈال کر دیکھا، لیکن وہ بہت ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور بولے، جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں ہے جتنا کہ یہ پھندا۔ اسی طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا چونکہ بہت ڈھیلا تھا اس لیے کسی کی گردن میں فٹ ہی نہیں آتا تھا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک بہت ہی موٹا آدمی نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پر کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں کیا تھا۔ جھونپڑی میں پڑی کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھیک بھی مانگتا گیا۔ بازار پر پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھیک مل چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور اس سے 5 سیر مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں جو مٹھائی نہیں تول رہے؟ شاگرد نے غصے سے کہا۔ وہ آ رہے ہیں، مٹھائی والے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کون آ رہے ہیں؟ تم اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں سپاہی پھندا لیے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان، ذرا اپنی گردن تو ادھر لانا، ایک سپاہی نے مسکرا کر کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شاگرد نے حیران ہو کر کہا۔ ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن یہ پھندا اس کے گلے میں نہیں آیا، اس لیے ہمارے بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ جس شخص کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے اسے پھانسی پر چڑھا دو۔ ہم صبح سے کسی ایسے آدمی کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا آدمی ملا نہیں جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے۔ اب تم نظر آئے ہو، امید ہے کہ تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ ارے مگر یہ کیا انصاف ہے؟ شاگرد نے چلا کر کہا۔ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سیر اس کے حکم سے بکتی ہے، سپاہی نے کہا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد کو جکڑ لیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تو وہ بالکل فٹ آیا۔ سپاہی دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمیں ہمارا مطلوبہ آدمی مل گیا، اور اسے قید خانے کی طرف لے چلے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل ہو سکتا تھا۔ اسے قید خانے میں ڈال کر بادشاہ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ ایسا شخص بادشاہ سلامت مل چکا ہے
جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا اسے کل شہر کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس وقت اسے اپنے استاد کی باتیں بری طرح یاد آنے لگیں۔ اب ادھر استاد کی سنیے، وہ شہر سے نکلا تو بہت اداس تھا، کیونکہ اس کا شاگرد اس شہر نے اسے چھین لیا تھا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھومتا پھرا، بھیک مانگتا رہا اور جو روکھی سوکھی ملتی کھا کر سو رہتا، خدا کو یاد کرتا اور دن نکلنے پر پھر بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ اس کی زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک اسے اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا چل کر دیکھنا تو چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اسی شہر کا رخ کیا جہاں پر شاگرد تھا۔ سارا دن اور ساری رات چلتے رہنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں اس نے شاگرد کے ساتھ قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس کے اندر شاگرد وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شہر کے چوک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ہر کوئی شہر کے چوک کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے ایک آدمی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج ایک آدمی کو چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ استاد بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اسے 7-8 سپاہی ایک بہت موٹے آدمی کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے لاتے دکھائی دیے۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آئے تو شاگرد کی نظر اپنے استاد پر پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد! استاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب جو اس نے اس موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور حیران ہو کر بولا، یہ تم ہو؟ ہاں استاد۔ ارے تم اس حال کو کیسے پہنچے؟ شاگرد نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر شاگرد کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، اب تمہیں موت کی سزا سے بچانے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے۔ شاگرد نے خوش ہو کر کہا، وہ کیا ہے استاد؟ استاد کہنے لگا، جب تمہیں پھانسی دی جانے لگے گی تو میں کہوں گا کہ پھانسی مجھے دے دو، تم کہنا مجھے دو۔ میں کچھ سمجھا نہیں استاد۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرنا، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد۔ شاگرد خوش ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے چوراہے تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سہم گیا کہ کہیں اس کا استاد اسے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے اور اس کی جان چلی جائے۔ آخر بادشاہ کی سواری آ گئی۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائے۔ بادشاہ اپنے مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے میری رعایا، اے میرے لوگوں، آخر کار بہت سی کوشش کے بعد ہم ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے یہ سن کر پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور اسے شاگرد کی گردن میں پھنسانے لگا۔ عین اسی وقت استاد زور سے چلایا، ارے ٹھہرو، اس کو پھانسی نہ دو بلکہ پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع پر یہ سن کر سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ سب مڑ مڑ کر استاد کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے پھانسی دو، جو مجمع سے نکل کر پھانسی کے تختے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہیں سرکاری کاموں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ استاد نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی جگہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہ کیجیے گا، پھانسی مجھے ہی دیں۔ شاگرد کہنے لگا، ہرگز نہیں، پھانسی مجھے دیں۔ استاد بولا۔ ان کی تکرار جاری تھی اور سب لوگ حیران تھے۔ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے ضد کرے، اور یہاں تو ایسے 2 آدمی موجود تھے۔ بادشاہ کی حیرت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر اس نے چلا کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ تم کیوں پھانسی پانا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی، آپ اس کو چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی دے دیں، استاد نے کہا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ دراصل بات یہ ہے بادشاہ سلامت، استاد نے کہنا شروع کیا۔ اتنے میں شاگرد نے اچانک چلا کر کہا، استاد انہیں مت بتانا، تم خاموش رہو۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ہاں تو اے بزرگ بتاؤ۔ اب بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ دونوں پھانسی پانے کے لیے بے چین کیوں ہیں۔ دوسرے لوگ بھی سانس روکے کھڑے تھے۔ بات دراصل یہ ہے بادشاہ سلامت کہ آج کا دن بہت مبارک ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے مرنا تو ایک دن ہے ہی، اس لیے اس موٹے کے بجائے آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ دربار میں چاروں طرف سے ایک شور سنائی دیا۔
وزیر نے کہا میں یہاں کا وزیر ہوں، اس لیے آپ مجھے پھانسی دیں تاکہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عین اسی وقت کئی دوسرے لوگ چلا اٹھے، پھانسی مجھے دی جائے، پھانسی مجھے دی جائے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ پھانسی کسے دے اور کسے نہ دے۔ شاگرد نے حیران ہو کر کبھی استاد کو اور کبھی مجمع کو دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھوں کے اشارے سے مجمع کو خاموش کیا اور بولا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، اس لیے آج پھانسی چڑھ کر جنت میں جاؤں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، بادشاہ کے آگے کون کیا کر سکتا تھا، انکار کی جرت کسے تھی۔ سب لوگ بادشاہ کو پھانسی کے تختہ پر جاتے ہوئے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ تختے پر چڑھ گیا۔ اس نے موٹے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خدا کا شکر ادا کرتا ہوا نیچے اتر آیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر اسے پھانسی لگا دے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کو پھانسی دے دی۔ بادشاہ کے پھانسی کا یہ منظر لوگ محو حیرت سے دیکھنے میں مشغول تھے کہ ان کا بادشاہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد اور شاگرد دونوں چپ چاپ دربار سے باہر نکل آئے اور اس سلطنت سے دور نکل گئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شاگرد نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ شاگرد نے کہا استاد تم سچ ہی کہتے تھے، یہ واقعی اندھیر نگری ہے۔ اور پھر دونوں استاد شاگرد خوش خوش آگے بڑھ گئے۔